बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इमरान खान ने रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में भी हमेशा की तरह हक़ और सच की आवाज़ बुलंद करने का फ़ैसला किया है और एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है और बड़ी डेवलपमेंट के नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से मिलने वाली हदायत की रोशनी में हाई कोर्ट्स के जज साहिबान और कोर कमांडर्स को ख़त लिखने का इरादा रखती है। जी हाँ, इमरान खान की जानिब से ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। तमाम ख़तों की ड्राफ्टिंग ज़राए का यह दावा है कि इमरान खान की जानिब से करवा ली गई और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपके कप्तान ने सिस्टम से लड़ने के अज़म का इयादा किया है। सिस्टम से शिकस्त, निज़ाम से शिकस्त इमरान खान नहीं मान रहा। इमरान खान का ईमान है कि चश्मा यहीं से फूटेगा और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की धरती पर अमन का, इंसाफ का, जमहूरियत का, आइन का, कानून का सूरज हर सूरत तुलू होगा। इमरान खान 4 गैर मुल्की इदारों को, बड़े गैर मुल्की इदारों को डोजियर्स भिजवाने का इरादा भी रखते हैं। ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट है। इसके साथ साथ 100 के करीब जज साहिबान जो है और तकरीबन जो है वो 24-25 के करीब 99 की शायद तादाद है जो हम तक पहुंची। 99 के करीब जज साहिबान, पांचों हाई कोर्ट्स के और 24 के करीब जर्नैल जिनको ख़त लिखे जाने हैं जनाब। और बैकग्राउंड इसका ये है कि इससे पहले इमरान खान साहब की जानिब से आर्मी चीफ साहब को 3 ख़त लिखे गए, चीफ जस्टिस को और आइनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन साहब को भी जनाब एक एक ख़त लिखा गया। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इसका असर नहीं हुआ या सुनवाई नहीं हुई। असर हुआ, जहां होना चाहिए था, जहां हीट पहुंचना चाहिए थी वो हीट पहुंची भी। और अब इस अगले स्टेप के तौर पर, क्योंकि रमज़ान मुबारक के महीने में आम तौर पर पाकिस्तान में किसी किस्म की सियासी तहरीक सड़कों के ऊपर जो है वो नहीं चला करती, इसलिए इस बात का फ़ैसला किया गया है कि सफारती महाज को और अदालती महाज को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से गर्म रखा जाएगा। मैं उन आलमी इदारों के नाम भी आपके सामने रखता हूँ। जी हाँ, वर्ल्ड बैंक, IMF, इसके साथ साथ यूरोपियन यूनियन का इलेक्शन ऑब्जर्वर मिशन है उसको, और इसके साथ साथ UN का ह्यूमन राइट्स का इदारा है, ह्यूमन राइट्स के जो कमिश्नर हैं UN के, उनको, इन चारों अहम तरीन इदारों को यानी अक़वाम मुत्तहिदा को, यूरोपीय यूनियन को, वर्ल्ड बैंक को और IMF को, इनको इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़त लिखने का इरादा रखते हैं। और इसके मंदरजात क्या होंगी वो भी जनाब हम आपके सामने रखते हैं, और फिर इसके मुज़म्मरात क्या होंगे, इसका असर क्या होगा वो भी जनाब आपके सामने रखते हैं। लेकिन इस वक्त सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर क्या है वो जनाब पहले आपके गोश गुजार करना ज़रूरी। आज आर्मी चीफ साहब के 2 बयानात पाकिस्तानी TV चैनल्स और अखबारात की जीनत बने, वेबसाइट्स की जीनत बने कि जब तक अजीम माएँ बच्चे पाकिस्तान पर निछावर करती रहेंगी कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और ISPR के मुताबिक इमरान खान जो ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो है वो भावलपुर में तलबा से बात की और फिर उन्होंने कहा कि आप अपनी कारकर्दगी और फ़राइज़ पर अपनी तवज्जो जो है वो मबजूल रखें, और जब तक कौम ख़ुसूसन नौजवान अफ़वाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हैं कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब का एक बयान, वो कहते हैं कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और जो मौजूदा हुकूमत है वो मिलकर पाकिस्तान को मुआशी मसाइल से निजात दिला रही है। और उसके साथ साथ IMF का और वर्ल्ड बैंक के वफूद की पाकिस्तान आमद के हवाले से ख़बरें और आगे चलकर क्या होने जा रहा है, ये तमाम तर चीज़ें लिंक हैं इस खबर के साथ जो कि शुरू में मैंने आपके सामने रखी। इस पर बात करते हैं। जमहूरियत इंडेक्स 2024 में पाकिस्तान की 6 दर्जे तनज़ली हुई। ये वो सारा बैकग्राउंड है, ये आपको बताना ज़रूरी कि इमरान खान किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये ख़त जो है वो लिखने जा रहे हैं। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, EIU से कहा जाता है, और जनाब ये कह रहा है, और इससे पहले इंटरनेशनली ये खबर रिपोर्ट हुई थी, मैंने आपको इसके कुछ नुकात आपके सामने रखे थे। आज इसको पाकिस्तानी अखबारात ने भी लिफ्ट किया है, हमारा मीडिया भी बहरहाल, वो कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत शर्म और हया तो है, इसको लिफ्ट किया। और इसमें जनाब ये जो 165 से ज़ायद जो है वो रियासतों का जायज़ा लिया गया और पाकिस्तान जो है वो 10 बदतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले ममालिक में शामिल हो गया। जी हाँ, जमहूरियत के हवाले से पाकिस्तान दुनिया के 165 मुल्कों में से 10 बदतरीन ममालिक में शामिल है। मैं ये रिपीट आपके लिए इसलिए कर रहा हूँ ताकि
اس وقت جو ہے یہ آپ تک پہنچنی چاہیے خبر، اور دھواں ان کانوں میں سے نکلنا چاہیے جو بات کر رہے ہیں کہ جناب پاکستان کے اندر ڈیموکریسی ہے اور بنگلہ دیش، جنوبی کوریا، ان ممالک کے ساتھ پاکستان کو رکھا جا رہا ہے بدترین کارکردگی کے حوالے سے، اور کہا جا رہا ہے کہ شام اور سری لنکا جیسے ممالک کے اندر جو ہے وہ پاکستان سے حالات جو ہیں وہ بہتر ہو چکے ہیں، اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ تقسیم کی سیاست، سیاسی بدامنی، 2024 کے انتخابات کے اندر دھوکہ دہی، اور اس کے بعد پھر جناب اعلیٰ حکام، طاقتور حکام کی جانب سے سیاسی جبر، مداخلت، 8 فروری کے الیکشن میں یہ سب کچھ ہوا، اور پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو دیوار کے ساتھ لگایا جانا۔ اس کے بعد جناب جمہوریت کی درجہ بندی 2024 میں 6 درجے نیچے آ گئی۔ یہ تو اکنامک جو ہے وہ اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ کی رپورٹ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب ایک رپورٹ اور بھی ہے جو کہ فریڈم ہاؤس کی جانب سے آئی، وہ کیا کہہ رہا ہے کہ جناب، بلکہ پل ڈیٹ کی رپورٹ کہہ رہی ہے کہ 2024 میں پاکستان کے جمہوری نظام کو مسلسل سنگین خطرات درپیش رہے، اس وقت بھی جو ہے وہ درپیش ہیں۔ اور پھر جناب ایک رپورٹ ہے جو ہے وہ یہ جو اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ کی ہے، یہ آج تقریباً تمام ہی لوگوں نے جو ہے وہ تمام اخبارات، ویب سائٹ نے اس کو لفٹ کیا کہ اب پاکستان کی ریٹنگ تقریباً 2.84 تک جو ہے وہ جا پہنچی ہے، کہ ٹرن آؤٹ تو زیادہ تھا لیکن سوالات ہوئے، اور HRCP کے مطابق ہیومن رائٹ کمیشن جو ہے 51 حلقوں میں جو انہوں نے انتخابات کا مشاہدہ کیا ہے، وہاں پر جناب نہ صرف انٹرنیٹ بند تھا، موبائل سروس بند تھی، پولنگ مقامات تبدیل ہو گئے، ریٹرننگ افسران نے نتیجہ نہیں دیا، شفافیت کے اوپر سوالات، یہ تمام الیکشن کے حوالے سے تمام تر چیزیں ہیں۔ اور یہ بتا رہے ہیں کہ جناب اس وقت جو گزشتہ جو کئی برس ہیں، 20-25 برس، اس کی جناب یہ بدترین دور ہے جمہوریت کا اس وقت پاکستان کے اندر۔ اچھا، پھر جو میں دوسری چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا، وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جناب جو فریڈم ہاؤس ہے، ان کی جناب رپورٹ، وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر بدترین حالات ہیں جمہوریت کے حوالے سے۔ اچھا، اب یہ سارا بیک گراؤنڈ میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھا کیونکہ 2 خبریں ہیں جو کہ اس وقت جو ہے وہ بڑی وائرل ہیں، کہ جناب ایک IMF کا وفد جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ مذاکرات کے لیے آیا تھا 4 رکنی، اب اس کے بعد اگلا وفد آ گیا ہے جو کہ آج سے مذاکرات شروع کر رہا ہے، اور 14 مارچ تک جناب یہ مذاکرات جو ہیں وہ جاری رہیں گے۔ پہلے بلکہ اسی کے اوپر بات کرتے ہیں کہ IMF کا وفد جو ہے وہ اقتصادی جائزے کے لیے پاکستان کے جو ہے وہ آ چکا ہے پاکستان، اور 14 مارچ تک یہ مذاکرات ہوں گے، اور جو ہے وہ پیر کے دن سے لے کے 14 مارچ تک، 3 مارچ سے لے کے 14 مارچ تک، اور $1 ارب کی قسط پر یہ مذاکرات ہیں۔ اور پاکستان کو صرف جو ہے وہ ڈیجیٹل اکانومی کے شعبے کے اندر ان گزشتہ چند ماہ کے اندر کتنے $1 ارب کا نقصان ہوا، یہ ہم بتا چکے ہیں آپ کو، $اربوں کا نقصان۔ یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ قرض کی میں پیتے تھے، پتہ نہیں کیا شعر اس موقع کے اوپر صادق آتا ہے کہ جناب ہم $7 ارب کا بیل آؤٹ پیکج ہے، $1 ارب کی اگلی قسط ہے، اس پر ہم منت ترلے کر رہے ہیں، اور دوسری جانب $اربوں کا نقصان ہم کر رہے ہیں صرف اور صرف اس وجہ سے کہ عمران خان کا بیانیہ جو ہے وہ پاکستانی عوام تک نہ پہنچ سکے، اور عمران خان کے بکس میں انٹرنیٹ بند کر دیتے ہیں، ڈیجیٹل اکانومی کو جناب اپنی تباہ کر رہے ہیں۔ اور IMF کا وفد، اس نے پہلے بھی کچھ سوالات اٹھائے تھے، اب بھی وہ سوالات اٹھائے گا انسانی حقوق کے حوالے سے، شہری آزادیوں کے حوالے سے، اور اس میں ایک اور چیز بڑی امپارٹنٹ ہے کہ یہ ایک بڑا غیر معمولی دورہ اس لیے بھی ہے اس وفد کا کہ اس مرتبہ یہ سندھ سے، بلوچستان سے، خیبر پختونخوا سے، اور بلوچستان اور جو ہے وہ پنجاب سے علیحدہ علیحدہ مذاکرات کرنے جا رہا ہے صوبوں کی حد تک۔ اور KPK کی کارکردگی اس وقت، یہ جو IMF اور ورلڈ بینک کے ساتھ پاکستان نے معاہدے کیے تھے، ان کے مطابق سب سے بہترین اور زبردست ہے، ٹیکس کولیکشن کے حوالے سے بھی، اور عوام کے اوپر سپینڈنگ کے حوالے سے بھی، ان کی انکم جنریٹ کرنے کے حوالے سے بھی، اور ان کی تنخواہوں میں اضافے اور دیگر تمام چیزوں کے حوالے سے KPK اس وقت دیگر صوبوں کی نسبت جو ہے وہ آگے ہے۔ ڈیفینیٹلی یہ چیزیں ورلڈ بینک اور IMF کے سامنے آئیں گی۔ اور ورلڈ بینک کا جو وفد ہے وہ جناب وہ اس کے متعلق یہ کہا جا رہا تھا کہ 9 ایگزیکٹو ڈائریکٹر 20 سال بعد جناب اکٹھے آئے پاکستان کے اندر، اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت بھی جناب یہ جس جگہ پر میاں نواز شریف صاحب کی حکومت پاکستان کو چھوڑ کر گئی تھی 1999 کے بعد، اس وقت اس قسم کی ضرورت پڑی تھی، اور اب جناب یہ جو PDM 1 اور 2 کی حکومت ہے یہ پاکستان کو اس نہج کے اوپر لے کر آئی ہے۔ وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں انسانی حقوق اور آزادیوں کے حوالے سے، اور انہوں نے بھی جناب KPK سندھ، پنجاب اور بلوچستان کا علیحدہ علیحدہ دورہ کیا تھا۔ انہیں اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے کہ وفاق کیا کرتا ہے، صوبوں کے نام کے اوپر کس طرح سے پیسہ جو ہے وہ غائب ہو جاتا ہے۔
جاتا ہے یا پھر کسی ایک ہی جگہ پہ جو ہے وہ لگ جاتا ہے۔ اب یہ سارا بیک گراؤنڈ میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھا ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ اس وقت پاکستان کے اندر یہ حالات ہیں کہ ہم اس وقت جو ہے وہ ٹکے ٹکے کے محتاج ہیں، عالمی اداروں کے سامنے منتیں ترلے کر رہے ہیں، کسی جگہ پر سفارتی تنہائی کا شکار ہیں، کوئی ہمیں بلا لے، کہیں پر ہم جناب جو ہے وہ $1 ارب حاصل کرنے کے لیے بے چین ہے کہ کوئی IMF یا ورلڈ بینک سے ہمیں مل جائیں، ہم اپنے معاملات کو سدھاریں۔ لیکن جو بنیادی مسئلہ کیا ہے جس کی طرف عالمی ادارے بار بار اشارہ کر رہے ہیں وہ کیا ہے جناب؟ آپ کا IMF کا وفد آتا ہے تو وہ کس سے ملتا ہے؟ وہ چیف جسٹس آف پاکستان سے ملتا ہے۔ عدالتوں کے اوپر معاملات کے اوپر کوسچنز ہوتے ہیں کہ جناب آپ کی عدالتیں کیا کر رہی ہیں، لوگوں کو انصاف مل رہا ہے یا نہیں مل رہا۔ یہ انٹرنیشنل رپورٹس جناب میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ آپ نے دیکھی۔ پھر دہشت گردی کے حوالے سے بات ہوتی ہے، اس کے متعلق آج آرمی چیف صاحب کا بیان آیا کہ اس کے پیچھے ایک منظم غیر قانونی اسپیکٹرم ہے، اور جناب ہم دہشت گردوں پر ہاتھ ڈالتے ہیں تو پھر جھوٹے بیانیوں کی جو ہے وہ آواز سنائی دیتی ہے۔ لیکن اس کو ساری ایک ترتیب ذرا دیکھی جانی چاہیے نا کہ یہ دہشت گردی کی یہ جو جنگ ہے، دہشت گردی کے خلاف، اس کا آغاز کیسے ہوا؟ 80 کی دہائی کے اندر جب ہم نے ویلکم کیا پاکستان کے اندر، اس وقت وہ جہادی تھے، بعد میں وہ دہشت گرد بن گئے۔ صدر ریگن کی پالیسی کچھ اور تھی، صدر بش کی کچھ اور تھی، جنرل ضیاء کی کچھ اور تھی، جنرل مشرف کی کچھ اور تھی۔ لیکن ان مواقع کے اوپر آپ دیکھیں کہ کیا ہوا کہ مشرف کے اس وقت جنرل ضیاء نے پاکستان کے اندر کس سیاسی جماعت اور سیاستدان کو پروموٹ کیا؟ ان تمام در چیزوں کی آڑ کے اندر وہ نواز شریف صاحب تھے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ پاکستان کی سوسائٹی کے ڈائنامکس بالکل انہوں نے جناب بدل کر رکھ دیے، مرافقت پاکستانی سوسائٹی کے اندر۔ اور پھر یہ سارا جو ہے وہ اس قسم کا کلچر، کرپشن کا کلچر کس نے انٹروڈیوس کرایا؟ اور وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ جو ہے وہ سیاست کے اندر یہ سارا پیسہ اور یہ ساری چیزیں پاکستانی عدلیہ کو، پاکستانی بیوروکریسی کو، جناب اسی طرح پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو، پاکستانی فوج کو، یہ ثبوت اس کے اندر موجود ہیں کہ نواز شریف صاحب کس طرح آرمی چیف جو ماضی کے تھے ان کو BMW کی گاڑیاں، BMW کی چابی، BMW گاڑی کی چابیاں تحفے کے طور پر پیش کرتے رہے۔ اس کے بعد جناب کور کمانڈرز کو کاروبار کرواتے رہے، پھر ججوں کے اندر پلاٹ تقسیم کرواتے رہے۔ یہ ساری چیزیں میں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کیونکہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے بھی اس مرتبہ جو رپورٹ دی اس میں یہ چیزیں واضح انہوں نے کی ہیں، باقاعدہ طور پر اداروں کا نام لے کر۔ اب یہ جتنے بھی اداروں کے متعلق میں نے آپ کو بتایا، اور پھر میں نے آپ کو عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بتایا، اگر آپ ان تمام کے ڈاٹس اگر کنیکٹ کریں تو عمران خان اس پاکستان کے سارے نظام کو، سسٹم کو بھگت کر اچھی طرح سے سمجھ چکے ہیں، پاکستانی عوام کو بھی سمجھا چکے ہیں، مسئلے کی جڑ سامنے آ چکی ہے کہ کون اس وقت کیا کر رہا ہے۔ آپ اسی سیناریو کے اندر اب ذرا غور کریں کہ عمران خان صاحب یہ جو خطوط لکھنے جا رہے ہیں، 99 کے قریب ہائی کورٹ کے، 5 ہائی کورٹ کے جج صاحبان، اسلام آباد، اسی طرح سے KPK، بلوچستان، سندھ اور پنجاب، یعنی لاہور ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ، بلوچستان ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ، یہاں کے اور اسلام آباد ہائی کورٹ، 5 ہائی کورٹ کے جج صاحبان، جہاں پر ابھی نئی تقرریاں، تعیناتیاں بھی ہوئی ہیں اپنی مرضی کی 26ویں آئینی ترمیم کے مطابق، جہاں سے لوگوں کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر بھی لایا گیا ہے۔ پھر اس کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان کے بھی وہ جج شامل ہیں 2 درجن کے قریب۔ اس کے بعد پھر عمران خان صاحب نے تمام کور کمانڈرز کو بھی خط لکھنے کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کو گرین سگنل دیا ہے کہ جناب پالیسی سازی کے لیے جب کور کمانڈرز کانفرنس ہوتی ہے تو وہاں پر تمام کور کمانڈرز موجود ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے آرمی چیف صاحب کو خط لکھا تھا، یہ اسی سلسلے کو آگے بڑھانے کی بات ہے۔ اور پھر عمران خان اس کے ساتھ ساتھ یہ جو رپورٹس آئی ہیں پاکستانی سوسائٹی کے حوالے سے، پاکستان میں بڑھتی کرپشن کے حوالے سے، پاکستان میں جمہوریت کی تنزلی کے حوالے سے، پاکستان میں الیکشن کا مینڈیٹ چھیننے کے حوالے سے، پاکستان کے سیاسی عدم استحکام کے حوالے سے جس کی وجہ سے معاشی عدم استحکام پیدا ہو رہا ہے، ان ساری چیزوں کا احاطہ عمران خان ٹائم میگزین کے اندر لکھے گئے اپنے کالم، اپنے آرٹیکل کے اندر کر چکے ہیں، جس پر آرمی چیف صاحب کے استاد عرفان صدیقی صاحب کو بڑی پریشانی ہے۔ اور اب عمران خان یہی فریڈم ہاؤس کی رپورٹ، یہی اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ کی رپورٹ جو ہے وہ ان کو ان خطوط کا حصہ بنا کر کن کو خط لکھ رہے ہیں؟ یورپین یونین آبزرورز جو الیکشن کے ہیں کہ پاکستان کے اندر کس قسم کے الیکشن ہوئے، کتنی ان کے اندر دھاندلی ہوئی، کس نے الیکشن جیتا، مینڈیٹ کس کو دیا، ثبوت جو کہ اس سے پہلے انہوں نے چیف جسٹس صاحب کو بھیجے ہیں، جو چیف جسٹس صاحب نے تسلیم بھی کیا کہ جناب انہوں نے ثبوت بھیجے ہیں، ایک USB بھی ساتھ آئی ہے، وہی تمام ثبوت EU آبزرور مشن کو بھی بھجوائے جا رہے ہیں، انہوں نے خود بھی الیکشن آبزرو کیے تھے، وہی تمام ثبوت جو کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں پاکستان کے اندر مسلسل چل رہی ہیں، وہ UN ہیومن رائٹس
کے جو ہیں کمشنر ہیں انسانی حقوق کے، ان کو بھجوا رہے ہیں، اور اسی طرح سے IMF اور ورلڈ بینک جو کہ پاکستان کے ساتھ اس وقت نیگوسیشنز پاکستان کی ان کے ساتھ چل رہی ہیں کہ پاکستان کے اندر معاشی استحکام کس طرح آ سکتا ہے۔ عمران خان بڑے واضح انداز میں تمام تر چیزیں کھول کر ان چاروں بڑے عالمی فورمز کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں کہ جناب جب تک پاکستان کے اندر سیاسی استحکام نہیں آئے گا اس وقت تک پاکستان کے اندر معاشی استحکام نہیں آ سکتا، کیونکہ بنیادی ضرورت پاکستان کے اندر سیاسی استحکام اس لیے کی ہے کہ جب بھی تاجر، جب بھی سرمایہ کار یہ دیکھتے ہیں کہ کسی ملک کے اندر جناب سیاسی عدم استحکام ہے، وہاں پر مینڈیٹ والی حکومت نہیں ہے، وہاں کس طرح سے وہ سرمایہ کاری کر سکتے ہیں، کس طرح سے وہ اپنا بزنس کر سکتے ہیں۔ تو عمران خان کی اس لیٹسٹ یہ جو موو ہے اس کو جو ہے وہ بڑے جو ہے وہ سنجیدگی سے انٹرنیشنل جو ہے وہ حلقے دیکھ رہے ہیں، اور جو موجودہ حکومت ہے ان کے لیے آنے والے دن انتہائی مشکل قرار دیے جا رہے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔